जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था, ब्रेक से पहले भी, आप जाने से पहले आपको बताया था कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे आज अहम टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एक तो चिकन के जो हमारे बच्चों पर इफेक्ट्स पड़ रहे हैं जंक फूड के, और जो बच्चे जो हैं हार्मोनल चेंजिंग की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं चिकन खाने की वजह से। तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे, और भी बहुत से टॉपिक्स हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चिकन जो है हमारे बच्चों को किस तरह से जो है वो ना उनकी ग्रोइंग एज को तबाह बर्बाद कर रही है, उसके बारे में बताइए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहले बोलना चाहिए, क्योंकि दूसरे प्रोग्राम्स में तो दूसरा टॉपिक होता है। ये बड़ा पेचीदा और बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आजकल के अवाम में सबसे ज़्यादा है कि स्टेरॉइड्स, चाहे वो आपके चिकन्स में हो, चाहे वो हमारी भैंस या गायों में जो स्टेरॉइड्स के शॉट्स लगाए जाते हैं जिसमें प्रोजेस्टेरोन के बेसिकली, और उसमें दूध को बढ़ाया जाता है। फुल ऑफ स्टेरॉइड्स दूध मिलता है हमें, और फुल ऑफ स्टेरॉइड्स चिकन्स मिलती हैं। में स्पेशली आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में सबसे ज़्यादा मार्केटिंग की जाती है विंग्स की। एक ज़माने में कहकशा कुछ वक्तों पहले विंग्स को कभी कोई नहीं खाता था, या आप मार्केटों में जाते थे ठेलों के हिसाब से पड़े होते थे, वो ज़ाया हो जाते थे, और लोग उसको खाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उस वक्त भी ये एक दौर था कि स्टेरॉइड्स के शॉट चिकन को बढ़ाने के लिए भी यूज़ करते थे और अंडे निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। और आपको पता है कि जो अंडा है आजकल के दौर का, जो अंडा है वो भी एक बहुत फास्ट प्रोसेस से ग्रो किया जाता है, जिसमें एक नेचुरल नहीं अननेचुरल तरीके से इसको ग्रो करके चिकन को बनाया जाता है, फिर चिकन बनती है। या अंडे भी जो जितने आपको मिलते हैं जो फार्मी अंडे होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो स्टेरॉइड्स यूज़ किया जाता है। स्टेरॉइड्स कुछ वक्त तक तो हमारी बॉडी के अंदर बड़ा अच्छा काम करता है, कुछ स्टेरॉइड्स जो हैं, और कुछ स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। इसमें स्पेशली अर्ली स्टेज ऑफ मैच्योरिटी, अर्ली स्टेज ऑफ डिज़ायर, इंटेंस, ये सब जो है वो प्रेजेंट करता है। फिर लड़कियों की सबसे ख़तरनाक चीज़ जो है, आपने देखा होगा कि पहले वक्तों में हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं थी, अब जो है हेयर ग्रोथ लड़कियों में सबसे ज़्यादा है। ओवरीज जो हैं उससे स्टिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से दो प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो या तो वो इनफर्टाइल रहती हैं ज़्यादा, और डिलेड प्रेगनेंसी। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो वो उस कैटेगरी का नहीं पैदा होता। ऑफ कोर्स आप जब उस तरह के फूड लेते हैं स्टेरॉइड्स वाले, तो आपकी नस्ल में एलर्जीज, इनफर्टिलिटी, इम्पोर्टेंस, ये सब चीज़ें नमूदार होना शुरू हो जाती हैं। और जब ये नमूदार होती हैं तो आप इसके साइड इफ़ेक्ट्स, आपको भी पता है कि कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अब हमारे शहर में, हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो विंग्स सेल किए जाते हैं, अब उसकी कहानी मैं बता दूंगा विंग्स क्यों नहीं खाने चाहिए। ठीक है। विंग्स में सबसे ज़्यादा ये जो कंधे होते हैं, मुर्गी के जो कंधे होते हैं, वहीं स्टेरॉइड से शॉट लगाए जाते हैं। और वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पार्ट होता है स्टेरॉइड्स का। ओके। वो इसलिए एक ज़माने पहले ख़रीदते नहीं थे लोग। अब मुझे लगता है कि चिकन से ज़्यादा उसकी डिमांड ज़्यादा है जी। आप देखें हर रेस्टोरेंट्स में विंग्स एक अलग कॉलम है, क्योंकि उसको सेल किया जाता है, क्योंकि वो एक अनयूजेबल पार्टिकल था, यानी एक और होता हिस्सा था मुर्गी का जो यूज़ नहीं करते थे लोग। अब वो यूज़ करना शुरू हो गया। अब यूज़ करने से जितना यूज़ किया जा रहा है इतना ही जो है वो आपकी जो है ऐसी चीज़ें नमूदार हो रही हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो डॉक्टर साहब, ये हम फिर अगर मुर्गी अवॉइड करें, अब आप आजकल के बच्चों को देखें तो वो खाना ही सिर्फ चिकन चाहते हैं, तो अगर हम मुर्गी अवॉइड करें तो उनको किस तरफ हम मुतवज्जा करें, उनका ध्यान, या कौन सी डाइट में उनकी चीज़ें शामिल करें जो वो मुर्गी खाने की आदत को है जो ख़त्म करें? तो डाइट में कौन सी चीज़ जो है वो प्रोटीन मुर्गी जितना हमें फराहम कर सकती है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वेजिटेबल्स है, और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स अगर हमें मिल जाए, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी आपकी हाई कैलोरी हर चीज़ मिल जाती है उसमें। इसमें स्पेशली लोबिया जो है,
وہ ہائی آف پروٹینز ہے, ہائی آف آئرن ہے. اوکے. باقی بہت سارے فروٹس ہیں جس میں کیلشیم, میگنیشیم اور بہت ساری چیزیں ویسے ہی مل جاتی ہیں, جس کو اگر چکن کو آپ اوائڈ بھی کرتے ہیں تو آپ اس کی آلٹرنیٹیو ڈھونڈ سکتے ہیں. تو چکن اگر دیکھیں, اگر آپ ڈیکیڈز پہلے جائیں, 2 ڈیکیڈز 3 ڈیکیڈز پہلے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں لوگ مرغیاں پالتے تھے, وہی کاٹتے تھے, اور دیسی مرغیاں جو ہوتی تھی. اب تو دیسی مرغی پہ بھی وہ کلر لگا دیتے ہیں کہ لگتی ہیں کہ وہ جو بالکل بالکل. تو ایک بہت بڑا جو پروسیس ہے ہمارے ملک کا, ایک سمجھ لیں المیہ کہہ سکتے ہیں, بالکل ایک المیہ ہے اور ایک بیڈ ڈریمز ہیں کہ آگے جا کے اور پرابلمز ہی کریٹ ہوں گے, ٹھیک تو ہونے نہیں ہیں. بالکل. تو اگر ابھی بھی گورنمنٹ چاہے کہ اس پہ اسٹرکٹنس کرے تو آپ اس پہ اسٹیرائڈز دیکھیں, اسٹیرائڈز کا سب سے بڑا رول ہے کہ اسٹیرائڈز یوز نہیں کرنے. اب یہاں پہ گورنمنٹ یوز تو نہیں کرنے دیتی, بٹ اسمگلنگ سے اتنا اسٹیرائڈز آ جاتے ہیں کہ آپ کو اس کو لگانے میں جو ہے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ جلدی ڈیولپ بھی ہو جاتی ہے اور جلدی ہو جاتی ہے. اسی طرح دودھ ہے, دودھ کو بھی اسی طرح ڈیولپ کرتے ہیں. بالکل. جہاں 5 لیٹر دینا ہے وہاں پہ 20 لیٹر نکال لیتے ہوں. اللہ اکبر. تو ایک وہ بھی آپ کو دودھ بھی جو ہے وہ کیٹیگری آف دودھ تو ملتا نہیں ہے, دودھ تو اسٹیرائڈز کی مد میں ملتا ہے. پھر جو 20 لیٹر ہے اس کو 40 لیٹر کیسے بناتے ہیں وہ تو دنیا کو پتہ ہے کیسے بناتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو پھر جو 40 لیٹر بنتا ہے تو آپ کو دودھ میں بھی کچھ نہیں ملتا. تو دودھ کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ ایک سنت بھی ہے کہ بکری کا دودھ زیادہ استعمال کیا جائے. سیکنڈلی بکری کے دودھ کے ساتھ ساتھ اگر آپ اسی کی لسی, اسی کے اٹائر کو یوز کر لیں, اور بکری کو پالنا بڑا آسان ہے. لوگوں, میں نے کتنے میرے پیشنٹس ہیں جن کو پروٹینز کی الرجیز تھی, جن کو بہت سارے پرابلمس تھے, میں نے اس کو کنورٹ کیا بکری کے دودھ پہ, اور کیا کہتے ہیں لٹرلی میں نے ایک ڈراسٹک چینج دیکھا ہے اس میں کہ وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہو گئے. مطلب ان کے پرابلمز ہی آدھے کلیئر ہو گئے. جب وہ کلیئر ہونا شروع ہوئے تو اس کے بعد کافی حد تک جو ہے وہ جو ہے ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ ٹھیک ہو گئے. اور لوگوں نے اگر آفس ورک کرتے ہیں تو انہوں نے آفس میں 3-4 بکریاں پال لی, 3-4-5 لوگوں نے مل کے اس کو پر ڈے دے دیتے تھے, تو وہ دودھ لے جاتے ہیں شام میں گھر پہ. کچھ لوگوں نے اپنے چھتوں پہ پال لیا. یعنی مطلب لوگوں نے بہت آلٹرنیٹیو نکال لیے کہ بکری کو دودھ کو کیسے انہینس کرنا ہے. جی اچھا. تو ڈاکٹر صاحب سب سے اہم مسئلہ جو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ چکن کا زیادہ استعمال کرتے ہیں تو بچے جو ہیں وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں. ان کا جو گروئنگ ہے, جس طرح سے ہم لوگ جو ان کو اسٹیرائڈ دے جاتے ہیں ہم وہ کھاتے ہیں, تو آبویسلی وہ ہماری باڈی کے اندر بھی سب چیزیں آ جاتی ہیں مرغی کے تھرو. تو بچے جو بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے غیر ضروری سرگرمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ ایک جو کیا کہنا چاہیں گے کہ فحاش کانٹینٹ کی طرف ہمارے بچے چلے جاتے ہیں. تو لوگوں کو یہ اویئرنیس ہم کس طرح سے دیں کہ اگر کسی کا بچہ وہ ایسے ان کو دیکھے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال بھی تھا اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو لوگ اسکرین پہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں, بٹ اسٹل میٹرو ٹی وی ہر وقت اچھے ہی ٹاپک نکالتا ہے اور اچھے ہی ٹاپک کو ڈسکس کرتا ہے. پہلے تو ہے ہمارے ہاتھ میں گیجٹس. ایک چھوٹے بچے سے لے کے 6 مہینے کے بچے سے لے کے بڑے بوڑھوں تک ایک گیجٹس کا جو نظام ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک نظام ڈیولپ ہوا ہے, جس کا نقصان جو ہے وہ ایک عام زبان میں استعمال کرے تو مشت زنی پہ سب سے زیادہ ہوا, جس پہ اگر دیکھیں تو بہت سارے پیشنٹ جو ہیں وہ انفرٹائل ہوئے ہیں, مطلب جن کے بچے پیدا نہیں ہو سکتے, جن کے جو سپرمز ہیں وہ انفرٹائل ہوئے, انفیکٹڈ ہو گئے, لو کوانٹٹی کے ہو گئے, اس کیٹیگری کے نہیں تھے کہ جو پراپر طریقے سے بچہ پیدا کریں. اب دیکھیں آئی وی ایف کتنا زیادہ ہونا شروع ہو گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں تو کتنے لوگوں کے بچے پیدا نہیں ہو رہے. مطلب اگر آپ دیکھیں تو 10-20% تو ایسا ہو گیا ہے, اگر ہم 80% تو نہیں لے سکتے لیکن 10-20% تو ایسے ہو گئے جن کو یہ پرابلمس کریٹ ہوئی ہیں, یا عورتوں میں یا پھر مردوں میں, کہ جن لوگوں میں یہ ارلی میچورشن جو ہوئی ہے اور اس میں جو مجزنی کا جو زیادہ رواج پیدا ہوا اور یہ ساری چیزیں ہوئیں, اس سے سب سے زیادہ جو گیدرنگ ہوئی نا وہ یہی ہوئی کہ آپ کی فرسٹریشن لیول بڑھ گئی, انٹینسٹی بڑھ گئی. اب وہ انٹینسٹی کیوں بڑھ گئی؟ دیکھیں ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ ہمیں انٹینسٹی نہیں بڑھانی. ہم اپنے عزت و وقار کو کھو بیٹھے. اگر آپ دیکھیں تو اگر چھوٹی اگر دیکھیں تو ٹک ٹاک آپ دیکھیں, ٹک ٹاک پہ جس طرح ایک اسلامی ملک میں جو ویڈیوز بن رہی ہیں, تو جو عام انسان ہے, ایک چھوٹے دماغ کا انسان ہے, ٹھیک ہے, ایک تو ہمارے یہاں لٹریسی لیول سب سے زیادہ ہے, پڑھے لکھے لوگ کم ہیں. جی.
اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں یہ گیجٹس آ گئے. پھر گیجٹس کے اندر ایسی فحش اگر کلپس ہیں یا فحش ڈانسز ہیں تو آپ سوچیں کہ ان کا دماغ جو ہے کس طرف جائے گا. چھوٹے سے عمر میں اگر ایک جو 10 12 8 سال کا بچہ ہے اس کو بھی آپ نے موبائل دیا ہوا ہے, اس کا ایکسیس ہے اس کے پاس, تو وہ تو کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. بالکل. اچھا, دوسرا ایکسیس کی اور بات بتاؤں کیا کہتے ہیں کہ صرف آپ دینے کا نہیں ہے. اگر آپ آن لائن پڑھائی بھی کر رہے ہیں, میں تو ایون دو کہتا ہوں کہ آپ کوئی اسلامک سائٹ بھی کھولتے ہیں تو کچھ دفعہ تو آپ کی سائٹس پہ یا آپ کے پہلے ہی کھلتے ہوئے نئی کوئی ایپ یا کوئی نئی ایڈورٹیزمنٹ یا کوئی چیز ایسی کھل رہی ہوتی ہے جو تھوڑی یعنی ایسی ہوتی ہے جو اٹریکشن اور فحاشی ہوتی ہے. تو آپ اس پہ جو کھول رہے ہوتا ہے آٹومیٹکلی آپ کے اٹریکشن, شیطان ہر طرف ہے, بالکل, تو آپ کے اٹریکشن اس طرف جاتی ہے. چاہے وہ چھوٹا بچہ بھی ہو نا تو اس کی اٹریکشن جائے گی. اب اسی طرح لڑکیاں بھی ہیں, وہ اس اٹریکشن پہ ضرور جاتی ہیں, تو اس پہ ایک ڈیزائر بڑھ رہی ہے. تو ڈیزائریشن پہ جو ہے نا یہ پھر آگے جا کے اس کا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار کچھ بھی نہیں ہے. تو نہ کچھ سمجھنے پہ یہ جو نقصانات ہیں وہ ایک بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے. تو کس طرح سے اپنے بچوں کو اور اپنے جو آنے والی نسل ہے اس چیز سے بچا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کس طرح سے ان کے والدین کو یہ اویئرنیس ہم پہنچا سکتے ہیں میٹرو ون نیوز کے توسط سے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں یا ایک پراپر ٹائم بنا دیں؟ کس طرح وہ یہ سوچیں کہ بھئی ہمارا بچہ اگر پڑھ رہا ہے تو وہ صرف پڑھ ہی رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر رہا؟ آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں ویسٹرن کا. ہمارے ہاں لٹریسی لیول زیادہ ہے, لٹریٹ کم ہے. ویسٹرن میں لٹریٹ زیادہ ہے, لٹریسی کم ہے. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گیجٹس کا استعمال سے زیادہ وہ ہینڈ ورک کا استعمال سب سے زیادہ کرتے ہیں. جی, کوئی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں, اسکل ورکس زیادہ تر آپ دیکھیں دنیا میں اسکولز میں بھی سکھاتے ہیں. اسکول کا ہوم ورک اس پیٹرن پہ ہوتا ہے. ہمارا پیٹرن جو ہے نا ہوم ورک کو ہے رٹافیکیشن پہ, اسکل ورک پہ نہیں ہے. اب ان کے لیے ایک ویسٹرن میں ایک بچہ گھر آئے گا نا تو اس کو ایکسیس آف موبائل اور اس کے لیے اس کے پاس ٹائم ہی کم ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ والے بچے میرے حساب سے میں نے جتنا دیکھا ہے ان میں آفٹر ایج تو ان کو ان کی یہ پڑھائی کی جاتی ہے کہ یہ اسٹڈیز کروائی جاتی ہیں ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف, بٹ ایک وقت تک تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس پہ فوکسڈ ہوتے ہیں. میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ گیجٹس کا استعمال سب سے کم کرتے ہیں. ان کے ہاتھ میں موبائل ہوگا مگر اس کا استعمال سب سے زیادہ کم کریں گے, نہیں کر رہے. وہ ایک دن آپ میسج چھوڑیں گے تو شاید دوسرے دن جواب دیں گے. اگر آپ دیکھیں تو بالکل گیجٹس فریک نہیں ہے. ہمارے یہاں سب سے زیادہ یہ ہے کہ گیجٹس فریک ہو گئے کیونکہ ہم نے بچپن سے ہی جو ہے وہ عادت ڈال دی ہے. اچھا, وہاں پہ جو ٹی وی شوز آتے ہیں وہ ٹی وی میں آتے ہیں, وہ گیجٹس میں کم یوز کرتے ہیں, ٹی وی میں سب سے زیادہ کرتے ہیں. بچے زیادہ تر ٹی وی میں ہی بہت ساری چیزیں سیکھ جاتے ہیں. تو ٹی وی کے پروگرامز وہ اپنی زبان میں ہوتے ہیں انگلش میں. ہمارے یہاں جو زبان یوز کی جاتی ہے, اب آپ ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ لینگویج بیریئر, اسپیچ ڈیلے ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہو گئی ہے. بالکل. وہ کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ وہ جو بچے جب گیجٹس 6 مہینے 8 مہینے 2 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے وہ اس زبان کو دیکھ رہا ہے جو زبان نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے, نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے, نہ اس کو سمجھ آ رہی ہے. وہ زبان کو پکڑ لیتا ہے تو ابا جبا ڈبا بن جاتا ہے. جی, پھر وہ بول ہی نہیں پاتا. پھر وہ بول ہی نہیں پاتا. اسی طرح اب جب بچہ بڑا ہوتا جائے گا تو ایسی چیزیں تو سائڈ میں آتی رہیں گی نا, تو اس کو جب اس چیز کی فریک ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ اس چیز پہ جائے گا. بالکل. پہلے تو آپ کو پرابلم کریٹ کون کر رہا ہے؟ گیجٹس. اگر آپ نے خود ہی اپنے ہاتھ سے گیجٹس بچوں کے ہاتھ میں دے دیے ہیں تو آپ آف کورس آپ اپنی نسل کو نہیں بچا سکتے. نہیں بچا سکتے, بالکل. اور آپ نے انٹرنیٹ ایکسیس زیادہ دیا ہے تو بھی آپ اپنے بچوں کو نہیں بچا سکتے. تو ان چیزوں کو بچانے کے لیے پہلے گیجٹس فری ہاؤس کرنا ضروری ہے. بالکل. مل کے آپ ٹی وی دیکھیں. پہلے ایک زمانے میں دیکھیں کہ ایک ٹی وی ہوتا تھا اور سارے لوگ جو ہے ایک ہی بیٹھ کے ٹی وی دیکھا کرتے تھے. اور دوسرا ہمارے جو ڈرامے ہوتے تھے یا ہماری جو موویز ہوتی تھی اس میں ایک کانسیکوینسز ہوتے تھے کہ یہ اس طرح کے سینز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے, ڈیلیٹ کیے جاتے تھے یا سینسر کیے جاتے. سینسر بورڈ ہوتا تھا, اب تو سینسر بورڈ ختم ہو گیا. بالکل ڈاکٹر صاحب, اس بات کو کنٹینیو کریں گے, بریک کا ٹائم آ گیا. تو ناظرین کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح.
जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ साहब। बढ़ते हैं उनकी जानिब। डॉक्टर साहब अपनी बात को कंटिन्यू करिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक और बहुत अहम सवाल पूछने वाली हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो माहौल चल रहा है, मतलब कि लड़के जो हैं वो लड़कों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लड़कियां लड़कियों में इंटरेस्ट ले रही हैं। अजीब सा कुछ माहौल चल गया है, मतलब छोटे तबकात में अगर देखा जाए तो। बड़े तबकात की तो मुझे आई डोंट नो, पता नहीं क्या मतलब माहौल चल रहा है। तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? ये इंटरेस्ट जो डेवलप हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसकी बेसिक वजूहात क्या है? क्योंकि आप देखें, अगर 1400 साल पहले तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की पूरी एक वो थी, उसको जो है गरक कर दिया गया था, अल्लाह पाक की तरफ से उल्टा दी गई थी ज़मीन। वो यही काम करते थे और यही ऐसे ही होता था। तो ये अगर हम लोग नाउज़ुबिल्लाह इस तरफ अगर जाना शुरू कर देंगे, अस्तगफिरुल्लाह, तो हम लोगों का क्या होगा? क्योंकि आजकल देखा यही गया है कि इस तरह से जो है लोगों का ध्यान जा रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम जिस परस्त आजकल का एक बहुत डिटेल्ड टॉपिक है, जिस पे दुनिया बहुत है कि इसको लीगलाइज किया जाए। देखें तो वेस्टर्न में, कुछ हमारे एशियन रीजन में, बहुत सारे मुल्क में ये चीज़ को लीगल किया गया है, चाहे वो औरतों में हो चाहे वो मर्दों में हो। एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का सबसे, अगर अल्लाह ताला ने अगर अजाब कौम पे दिया है तो हम जिस पर्स पे दिया है, बिल्कुल, और जो अल्लाह ताला को निहायत ही ज़्यादा नाराज़गी का साबित बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला को ये चीज़ नापसंद है। क्योंकि अल्लाह ताला ने एक कॉमन चीज़ बनाई है, एक मर्द और औरत के लिए वो जो चीज़ बनाई है, वो हम जिस पर्स पे नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा गुनाह का काम है ये। लेकिन ये सारी चीज़ें डेवलप कैसे हुई? किसने इसको अवेयरनेस दी? क्यों दी? कैसे दी? और इसको लीगलाइजेशन क्यों की जा रही है? इसलिए कि आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया कि उसको, वो चीज़ को आपने मार्केट में ले आए, इंटेंसिटी बढ़ा दी गई। बढ़ी कैसे? यानी आपकी यही नॉन ऑर्गेनिक फूड, पहले ज़माने में आपने कहाँ सुना होगा ऐसा? आपने अगर डिकेड्स पहले चले जाएं, डिकेड्स मतलब 20-30 साल पहले चले जाएं, आपने ये वर्ड्स नहीं सुने थे। नहीं। कहीं भी दुनिया में, यानी मतलब आप वेस्टर्न में चले जाएं, अब एशियन रीजन में चले जाएं, कहीं ऐसे वर्ड्स नहीं सुने थे। बट एक दुख की बात है कि अगर ये हम वर्ड सुन रहे हैं तो ये एक खौफनाक वर्ड है जो दुनिया को तबाह बर्बादी करवा रहा है। अब आप देखें तो दुनिया में तबाह बर्बादी क्यों हो रही है? इसीलिए हो रही है ना, तो अल्लाह ताला कोई चीज़ नापसंद है। अल्लाह ताला को दो चीज़ें बहुत ज़्यादा नापसंद है, एक सूद और एक ये हम जिस पर्स। अब हम दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा की जा रही हैं दुनिया में। सूद भी सबसे ज़्यादा चल रहा है, हम जिस पर्स भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब आप सोचें कि इससे दुनिया को कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है, और नुकसानात ही नुकसानात हो रहे हैं। आप देखें तो दुनिया में कहीं भी कोई खुशी नहीं है। बिल्कुल। अगर आप यूरोपियन साइड पे देखें, आप समझते हैं बहुत डेवलप है ये, आप देखें इंटरनली दे आर वेरी अपसेट, डिप्रेशन, लोनलीनेस ये सबसे ज़्यादा है। इसी तरह एशियन रीजन में जहाँ जहाँ ये ग्रो हो रहे हैं, वहाँ पे यही मुसीबतें आ रही हैं। हमारे यहाँ अगर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें इंटरनली हैं भी, तो अल्लाह ताला उसका अजाब हम पे दे ही रहा है। बिल्कुल। ये चीज़ तो अल्लाह ताला को नापसंद है। तो आप ये तो सोच ही नहीं सकते कि इस पे अल्लाह ताला खुश होगा और आपको जन्नत के फूल ला के दे देगा। इसी तरह आप वेस्टर्न देख लें तो वेस्टर्न इज़ नॉट हैप्पी। वो आप बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, कोई खुश नहीं है। वहाँ पे डिप्रेशन सबसे ज़्यादा है, लोनलीनेस है, वहाँ पे एक अजाब है, डेथ रेशियो, सुसाइड सबसे ज़्यादा है। यही तो है सारी चीज़ें। तो ये एक अच्छी चीज़ तो नहीं है, लेकिन ये डेवलपमेंट होती ही बचपन से है, उसको वहीं से आपको पकड़ना है। उनका हर चीज़ का एक ट्रीटमेंट है। देखिए, एक डिप्रेशन का या एक मेंटल साइकोलॉजी का एक प्रॉब्लम है, दिस इज इन मेंटल साइकोलॉजी। तो मेंटल साइकोलॉजी को ट्रीट करना है बचपन से, उसको पकड़ना है, उसको अडॉप्ट करना है कि यार इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ठीक करो। अब हम क्या करते हैं, मेंटल साइकोलॉजी को भी अगर मैं बचपन में मैं किसी को पकड़ के दे दूँ, किसी बच्चे को एज ए पीडियाट्रिशियन के, यार इसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है या इसको ये प्रॉब्लम है, तो खुद ब खुद वो चीज़ें पकड़ी नहीं जाएंगी। बिल्कुल। तो अगर फ़र्ज़ करें कि अगर आपका बच्चा उस लेवल पे है कि आपका वज़ू तनासल अगर छोटा है या उसमें मैच्योरेशन नहीं आ रही है, 8 साल 6 साल का बच्चा है, आपने फ़ौरन डॉक्टर से विज़िट करना है कि इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम तो नहीं है। अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल उस वक्त ठीक करना शुरू कर दें, आपका बच्चा उस ट्रैक पर दोबारा आ जाएगा। बिल्कुल। अगर आपने ठीक नहीं किया तो उस लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है
وہ کم ہو جائے گا. بالکل. پھر آپ کے بہت سارے اور انزائمز ہیں, وائٹامن ڈی کا انزائم ہے, تھائرائڈ کا انزائم ہے, ایسی بہت انزائمز ہیں جس کو آپ کو ٹھیک کرنے سے آپ کے جو ٹریک آف لائف ہے, یہ جو ہم جس پرس والے جو لائف ہے, وہ خود بخود چینج ہو جائے گی. چینج ہو جائے گی, بالکل. اور چینج ہوتی ہے, ہم نے دیکھا ہے چینج ہوتے ہوئے. تو چینج کرنے کی کوشش کے لیے پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. پیرنٹس کی اڈاپٹیشن از ویری امپورٹنٹ. بالکل. اس کو پراپر ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے, معلومات دینی ہے. اگر آپ فرض کریں کسی کو بتائیں گے نہیں تو یہ پتا تو چلے گا نہیں. بالکل. اب ماں نے ابا کو نہیں بتایا, اگر ماں سارا دن اگر حضور تناسل کو دیکھ رہی ہے اور دیکھ کے کہہ رہی ہے کہ یہ اس کو یہ پرابلم نہیں ہے یا پرابلم ہے, اگر آپ پراپر ڈاکٹر کے پاس نہیں آ رہے ہیں, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, اس کو یہ چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے, تو آپ کا وہ چیز ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا. آپ کا بچہ اس چیز آپ کا بچہ وہ اس ٹریک پہ چلا جائے گا. تو آپ کو اس ٹریک کو بچانے کے لیے وہیں سے سٹارٹ کرنی ہے ٹریٹمنٹ. بالکل. تو پیرنٹس کا سب سے زیادہ غور و فکر کرنا بہت لازمی ہے, خاص طور پہ ماں کا. آف کورس. دوسرا, آپ کے اگر ایسا بچہ آپ کے گھر میں ہے جس کو ایسے پرابلمز ہیں, تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو پالنا کس طرف ہے. بالکل. تو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی بچہ لڑکا پیدا ہوا ہے بٹ اس کی ہیبٹس لڑکیوں جیسی ہیں, تو آپ کو وہی چیز ایک سائکیٹرک اوپینین, آپ آج کل تو آپ کو پتہ ہے یہ ان چیزوں کے بھی سائکیٹرسٹ ہیں, الگ فیلڈ ہی ہو, تو اس کو آپ ڈسکس کریں جا کے کہ ہم اس کو کس ٹریک پہ لے کے جائیں, اس کو پڑھائیں کیسے, کس لوگوں میں بٹھائیں اٹھائیں. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں, نگلیکٹیشن زیادہ ہوتی ہے, پھر ان کے اوپر دباؤ زیادہ ہوتا ہے. تو آپ اس کو ان کے ساتھ فرینڈلی ماحول کریں. اب جب فرینڈلی ماحول نہیں کرتے ہیں اور آپ اس کی ڈائگنوسس بھی نہیں بناتے اور پراپر طریقے سے ڈاکٹرز کے پاس وزٹ نہیں کرتے, تو آپ کا بچہ اس ٹریک پہ چلا جاتا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بیماری ہے؟ آف کورس دس از این النس. تو اس کو ٹریٹمنٹ کی جا سکتی ہے. بالکل. مطلب اگنور نہ کریں. اگر پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ بچہ ہمارے دوسرے ٹریک پہ ہے تو اس کو اگنور نہ کریں, سب سے پہلے جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں. ہیبچول کوئی بھی چیز ہو, آپ کو اس کو ڈاکٹر سے ضرور وزٹ کرنا ہے, اس کو پھر اڈاپٹ کرنا ہے کہ وہ کس ٹریک پہ جا رہا ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ. مطلب کوئی بھی چیز ہے, اگر فرض کریں ایک چھوٹی سی, ہم نے بہت سارے پروگرامز کے لرننگ ڈسیبلٹی پہ, اگر ایک بچہ لرننگ ڈسیبلٹی پہ آ رہا ہے, بار بار ٹیچرز شکایت کر رہی ہیں کہ اس کو یہ چیز نہیں ہو رہی ہے, تو آپ اس کو پک کرنا ہے. آپ اس کو احساس کمتری میں مت ڈالیں, آپ یہ سوچیں کہ اس کو یہ پرابلم ہے, اس کو مجھے سالو کرنا ہے. اسی طرح کوئی سائکیٹرک پرابلم آ رہا ہے, ہائپر ایکٹیو ہے, ٹیمپرز ہے, آٹزم ہے, ADHD ہے, کوئی سائکیٹرک دوسرا مسئلہ ہے, ڈپریشن ہے, اگر اپنے فرینڈز بنا کے اپنی باتیں کرتا ہے, اپنی دھن میں مگن ہے, کوئی دوسرے بہت سارے ایشوز ہیں, اگر الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے, تو آپ کو یو نیڈ اے ٹریٹمنٹ. تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہ بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے. ٹریٹمنٹ نہیں, ایسا نہیں ہے. بالکل. اکثر بچے ایسے ہوتے ہیں جو سنگل چائلڈ ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھی خود ہی باتیں کرتے ہیں, تو مطلب کیا وہ مطلب غور و فکر والی بات ہے؟ کیونکہ میں نے اکثر دیکھا ہے جو بچے سنگل ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ اپنے کھلونوں سے کھیلنا اور باتیں کرنا, لیکن جب وقت جاتا ہے وہ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو کیا ان کو بھی جا کے ڈاکٹر کو دکھانے کی بڑا نیڈ ہے؟ زبردست ہوا ہے آپ نے سوال کیا. اس کو کہتے ہیں سیلف میکنگ فرینڈز. امیجنری فرینڈز ہوتے ہیں, ایک نام ہے امیجنری فرینڈز. امیجنری فرینڈز جو ہے نا, یہ خود ہی ہوتے ہیں کہ وہ خود ہی ازیوم کر رہے ہوتے ہیں. دیٹ از ناٹ اے سائیکیٹرک پرابلم, دیٹ از اے لونلینس پرابلم. اوکے. اس کو کوئی چاہیے ہوتا ہے. ایک کوئی بھی بچہ ہوگا یا کوئی بھی انسان ہوگا نا, اس کو, لیکن میں نے ایسے پیشنٹس بھی دیکھے ہیں کہ یہ لونلی لیس والے جو بچے ہوتے ہیں, آگے جا کے بھی اگر لونلی لیس رہتے ہیں, ان کے ساتھ باتیں کم کی جاتی ہیں, پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ یا پیرنٹس کی اٹیکشن یا پیرنٹس کا ٹائم زیادہ نہیں دیا جاتا, تو بچے آگے جا کے کچھ نہ کچھ ایسے ڈپریشن یا ایسے پرابلم میں کریٹ رہتے ہیں جو خود بخود خود باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسے پرابلم کو کریٹ نہ کرنے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ اپنے دوستی والا رویہ کرنا ضروری ہے. اب آج کل کے ماحول آپ کو دیکھا, اپنی مائیں بھی جو ہیں وہ بچے کو چھوڑ دیتی ہیں گیجٹس کے ساتھ اور ٹوائز کے ساتھ, اور خود جو ہے موبائل پہ جو ہے وہ اپنا شروع ہو جاتی ہیں, اور ابا جو ہے کاروبار پہ چلے گئے, جاب پہ چلے گئے, اماں جو ہیں صرف سارا دن جو ہے گیجٹس یوز کرتی ہیں. اگر اسکرین ٹائم دیکھیں تو کم از کم جو ہے 10-12 گھنٹے کا تو اسکرین ٹائم ہر انسان کا ہو گیا آج کل. تو یہ بہت ایک بڑا المیہ بھی ہے, اور ایک کہتے ہیں کہ ایک کوشچن مارک ہے کہ بھائی یہ آگے جا کے یہ پرابلم کریٹ کرے گا. یہ سولوشن نہیں ہے, یہ ڈیفیکلٹی آف پرابلمز ہیں یہ. جی, جو کہ ہم خود اپنے بچوں کو اس طرح راغب کرتے ہیں, اپنے آپ کو بھی راغب کر رہے ہیں. دیکھیں جتنا آپ ان چیزوں پہ جاتے ہیں تو آپ کی بہت ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایون تو کہ آپ جب دیکھیں کوئی بھی آپ چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں
تو آپ کی ڈیمانڈز بڑھتی ہیں. آپ کپڑے فالو کرتے ہیں تو کپڑوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, آپ جوتوں کو فالو کرتے ہیں تو جوتوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, آپ باہر کے ملکوں کی سوچتے ہیں تو باہر کی ملکوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے. تو اس سے آپ کی جو لیول آف ٹاکسٹی جو ہے نا دماغ کی, وہ اور بڑھ جاتی ہے. بالکل. اچھا کہتے ہیں نا کہ ریس کا ڈپریشن جو ہے نا بہت خطرناک ہے. اگر آپ اس چیز کو پہنچ نہیں سکیں گے تو نو ڈاؤٹ آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا. بہت بڑا نقصان ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ جناب بریک کا ٹائم آ گیا تو کہیں جائے گا مت, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر ابراہیم یوسف صاحب. بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح سے گیجٹس سے دور رکھ سکتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو جو ہم ٹی وی پر زیادہ تر ان کا دھیان جو ہے وہ گامزن کریں کہ وہ ٹی وی زیادہ دیکھیں تاکہ موبائل سے آلریڈی وہ خود بخود دور ہو جائیں؟ جی بالکل. ٹی وی کے پروگرامز کچھ تو اب ٹی وی بڑے زبردست ہیں جس میں لاک ہو جاتے ہیں. تو کیبل چینلز اگر آپ لگاتے ہیں تو کچھ چینلز آپ لاک کر دیں, اور کچھ ایسے چینلز لگائیں جو ڈی ڈی بھی ہوں, تعلیم دیتے ہوں. اور سیکنڈلی جو ہے آپ کے کچھ پروگرامز نو ڈاؤٹ انگلش کے بھی پروگرامز دیکھنے چاہیے, فرینچ کے پروگرامز دیکھنے چاہیے, چائنیز پروگرامز دیکھنے چاہیے. نیچے آپ کے سب ٹائٹلز آ رہے ہوتے ہیں, اس میں انگلش آپ کی بہت امپروو ہو جاتی ہے, آپ کے نئے نئے ورڈ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک چیز بہت خاص ہوتی ہے, آپ اسکلڈ پروگرامز دیکھیں, ہاؤ ٹو اسکل یور سیلف. دیکھیں ہم جب تک ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمارا ملک جب تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک ہمارا ایک بچہ پڑھائی کے ساتھ اسکل ورک پہ نہیں آئے گا. آپ نے گھر بیٹھ کے ہر ایک بچے کو اسکلڈ سکھائیں. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پڑوسی ملک میں سب سے زیادہ کیا ہے, اسکل ورکس. ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکل ورکس, وہ 3rd کلاس میں اسکل ورکس پہ چلے آتے ہیں. ہماری اسکول میں اسکل ورکس کا کوئی رجحان ہی نہیں ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں, ہمیں چیزیں سکھانے کا ہے ہی نہیں. اگر یہ آپ چھوٹا سا یہ فلاکس دیکھیں, اب یہ دیکھیں یہ لوکل تو بنا ہوا نہیں ہے, امپورٹڈ ہے. اب یہ ہم کیوں نہیں بنا سکتے, ہمارے بچے کیوں نہیں؟ بالکل. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں تو ہم کیوں, ہمارے پاس تو اتنی بڑی عوام ہے, 22 کروڑ عوام ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو بچے کتنے ہیں. اگر 3rd ایئر سے آپ تیسری کلاس سے اگر آپ اسکل ورک شروع کرتے ہیں تو آپ کا بچہ میٹرک تک تو پتہ نہیں کون سا اسکل ورک سیکھ کے باہر نکلے گا, کہاں سے کہاں ہوگا وہ. بالکل صحیح بات. ہم نے وہ چیز تو سکھائی نہیں ہے. اب لوگ اگر آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیں تو ایک انسٹیٹیوٹ میں ایک کلاس میں کہتے ہیں کہ بھائی جہاز کے پارٹس بناؤ, چھوٹے چھوٹے. کچھ کہتے ہیں کمپیوٹر کے پارٹس بناؤ, کچھ کے یہاں ہوتا ہے کہ کپس بناؤ. تو ان کا ایک ٹرینڈ ہی بنا دیتے ہیں کہ بس اسی رجحان میں رکھنا ہے, پاٹ فلنگس پہ پاٹ پہ چلے آتے ہیں. ہمارے ہاں تو بہت بعد میں کوئی پڑھائی کرے تو ایسی چیزوں کی پڑھائی کرے. یہ تو 3 کلاس سے سٹارٹ کرنا چاہیے, یہ تو ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے, یہ تو لازمی ہے. پھر آپ کی ملٹیپل لینگویجز, اب دیکھیں آپ ان چیزوں میں لگا کے رکھیں. ہم کیا لگا کے رکھتے ہیں, جو ہے کارٹونز دیکھ رہے ہیں بچے, اور وہ کارٹونز دیکھ رہے ہیں جس میں ایک تو زبان سمجھ نہیں آتی, دوسرا بچہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے, اچھل کود گند یہ وہ, اس میں یعنی مطلب کوئی رجحان ہی نہیں ہے, بے رجحانی کا شکار ہو گیا. بچہ اکثر دیکھا گیا کہ کارٹونز دیکھ کے کارٹون جیسی ہی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں ہائپر ایکٹیو ہو گیا. جی وہ کارٹون اور عجیب و غریب لینگویج میں بات کر رہا ہے, بچہ بھی ویسے بات کرتا ہے, وہ اچھل رہا ہے ویسے اچھل رہا ہے. کچھ ایگ ٹائپ کے کارٹونز ہوتے ہیں, بچہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں ایگ ہوں, میں اس طرح ہی بیہیو کروں گا. تو اس طرح سے تھوڑی سی اجتناب کریں. ڈاکٹر صاحب ہم اپنے بچوں کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو چکن نہ کھلائیں, آپ نے جیسے کہا, تو ہم کس طرح اپنے بچوں کا رجحان جو ہے کھلائے پلائے کے, ڈائٹ کے بارے میں چاہ رہی ہوں کہ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم کہ ڈائٹ کس طرح کی ہونی چاہیے خاص طور پر سمرز میں؟ سمرز میں سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ نے سمرز میں فروٹس بہت اچھے دیے. روز آپ اسموتھی بنائیں. اسموتھی کی ریسیپیز ایک سے ایک ریسیپیز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. اب یہ چیزیں آپ کریں. بالکل. جو آپ دوسری چیزیں دیکھتے ہیں اس سے اچھا بہتر یہ ہے کہ کھانے کی رجحان پہ جائیں. کون سا کھانا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, کون سی غذا ہمارے لیے ہے جو ہمارے بچے کو آگے صحت مند زندگی دے, ہمارے لرننگ کے پروسیس کو ایکٹیویٹ کرے. تو اس میں یہی اسموتھیاں بنائیں, جوسز پلائیں, ویجیٹیبلز کے ساتھ اسموتھیز بنائیں. یہ ساری چیزیں آپ انہینس کریں, انٹروڈیوس کریں گھر میں, تو خود بخود آپ کا بچہ اس چیزوں پہ چلا جائے گا. بالکل. بچوں کو ایکٹیویٹ کریں کہ بھائی یہ بنانا ہے, آج ہمارا ٹارگٹ ہے یہ بنانا ہے. ہاں, تو خود بخود بچہ اس میں بزی رہے گا. آج آپ نے یہ چیزیں کر لی کہ آج ہمیں ویجیٹیبلز کا بنانا ہے, اچھا ویجیٹیبل بنانا ہے, ریسیپی ڈھونڈے اچھی ویجیٹیبل بنائیں.
اچھی طرح سرو کریں جیسے شیف نورین کرتی ہیں, بالکل ایسے آج کچھ بنانے کی جستجو کریں, تو خود بخود چیزیں جو ہے نا آپ کے گھر کی اچھی ہوں گی. جون جولائی کے مہینے میں آپ بچوں کو اچھی تعلیم کی طرف رجحان کریں, اسکل ورک سکھائیں. یہ جو سمر سکولز میں جاتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ سمر سکول کا کوئی فائدہ ہے. سیم ایئر. آپ ایسی جگہ دلوائیں جہاں سمر سکولز کو میں ہمیشہ ایک ایڈوائز دینا چاہتا ہوں کہ آپ سمر سکولز اگر کرتے بھی ہیں تو 1 گھنٹہ اسکل ورک سکھائیں. کوئی ایسی تعلیم دیں جو لڑکیوں کے لیے بھی اچھی ہو, لڑکوں کے لیے بھی اچھی ہو. پارٹس بنوائیں, کوئی ایسی چیز بنوائیں جو مطلب دنیا ہمارے کام آئے آگے جا کے. بالکل. مینوفیکچرنگ سکھائیں, مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں مینوفیکچرنگ ہم گھر میں کر سکتے ہیں. جو ہم باہر سے الیکٹریشین بلاتے ہیں, پلمبر بلاتے ہیں, یہ ہم اسکولز میں کیوں نہیں سکھا سکتے؟ بالکل صحیح بات. باہر کیا ویسٹرن میں ملک میں دیکھیں تو کیا ہے, ہر بچہ ہر آدمی خود اپنا کام کرتا ہے گھر پہ. ان کو تھوڑی وہ تو باہر کے ورکرز کو بلائیں گے تو پتہ نہیں کتنے ڈالر چارج کرتے ہیں, کتنے یوروز چارج کر لیتے ہیں. تو خود اپنے کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے. ایک ایگزامپل دوں, میں 2 دن پہلے کسی کا سن رہا تھا, شاعر اقبال کی ایک بات تھی کہ میں جب ویسٹرن میں جاتا ہوں تو مجھے وہاں پہ مسلمان نہیں دکھتے مگر اسلام دکھتا ہے. اور جب میں ایسٹ میں آتا ہوں تو مجھے اسلام دکھتا ہے مگر مسلمان نہیں دکھتے. سبحان اللہ. تو کتنی امپورٹنٹ بات, ایک چھوٹی سی اگر یہ مثال اگر لے لی جائے کہ اگر آپ اسلام, مسلمان اور ان چیزوں کو آپ ایک ساتھ لے کے چلیں. آپ ایک زمانے پہلے دیکھیں تو ہمارے ہندوستان میں جب انگریز آئے تو وہاں پہ سب سے زیادہ کیا تھا, وہ کیوں ہمارے پاس آئے؟ ہماری تجارت کرنا چاہتے تھے مسالوں کی, ہماری تجارت کرنا چاہتے تھے اسکل ورک لوگوں کی, وہاں سے سامان بنوا کے باہر بھیجتے تھے. سلک ہمارے یہاں بنتا تھا, ہمارے یہاں کتنا امپورٹ ہوتا تھا, ایکسپورٹ زیادہ ہوتا تھا, امپورٹ کم ہوتا تھا. آج ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں, ایکسپورٹ کم کرتے ہیں. ہر ملک کی بات بتا رہا ہوں. بالکل بالکل ایسی ہے. اسکل ورک از ویری امپورٹنٹ. کھانا اچھا کھلائیں, دوسرا اسکل ورک سکھائیں. بالکل, اسکل ورک بہت زیادہ ضروری ہے. بچوں کو اسکولز میں ہونا چاہیے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, لیکن کسی کا اتنا دھیان نہیں ہوتا. اور جو یہ سمر کیمپس لگتے ہیں, سمر اسکولز ہوتے ہیں, مجھے جیسے آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے نہیں لگتا اس کا کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے. بس یہ ایک بھاری رقم جو ہے بچوں کے پیرنٹس سے لے لی جاتی ہے. بچے سے اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر واپس لوٹ کے بدھو گھر کو آ جاتے ہیں. بیسیکلی ٹائم پاس ہے ماؤں کو چھٹکارا پانے. جی جی جی. تو جو بھی پیسے ضائع کر رہی ہیں تو میں ماؤں کو ہمیشہ یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ اگر یہ پیسے آپ کوئی اسکل ورک پہ ضائع کریں, بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ بھی ہیں جہاں پہ اسکل ورک سکھائے جاتے ہیں, بالکل آپ وہ ڈھونڈیں اور اس کو پروموٹ کریں. اسکولز میں بھی بولیں کہ آپ اسکل ورک کیوں نہیں سکھاتے ہیں, بھلے آپ تفریح بھی کریں, سوئمنگ سیکھ رہا ہے کوئی بات نہیں, اسپورٹ سیکھ رہا ہے اچھی بات ہے, کوئی ہارس رائڈنگ سیکھ رہا ہے اچھی بات ہے, ٹینس سیکھ رہا ہے اچھی بات ہے, کرکٹ سیکھ رہا ہے اچھی بات ہے, مگر ٹائم ضائع نہ کریں. اس بچے کے دماغ میں یہ ڈالیں کہ ہمیں کوئی اسکل ورک سیکھنا ہے, اسپورٹس کے ساتھ اسکل ورک, پڑھائی, اسپورٹس, اسکل ورک. بالکل. آپ باہر کے بچے دیکھیں تو یہ تینوں کام کر رہے ہوتے ہیں. اور کیوں آج کچھ ملکوں میں نوبل پرائزز ہیں, کچھ ملک میں سائنسٹسٹ ہیں, کچھ ملک میں اتنے بڑے بڑے ایجاد کار لوگ ہیں جو مشینز بناتے ہیں, ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم اس لیے نہیں بنا سکتے, ہمارے بچپن میں چھوٹے پن میں ہم نے یہ چیزیں نہ سیکھی ہیں, نہ ہم نے کبھی ڈیولپ کی ہیں, نہ ہمیں سکھائی گئی کبھی, نہ ہمیں سکھائی گئی, نہ ہمارے رجحان ہے, نہ اس اٹائر میں, نہ ایٹیٹیوڈ میں. اور آج ہم اچھی طرح ڈسکس بھی کر رہے ہیں تھینکس ٹو میٹرو ٹی وی آپ کا, کہ آپ نے یہ چیزیں چینل پہ بولی بھی ہیں, مگر یہ سننے اور کرنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں ہے. لیکن نہیں ڈاکٹر صاحب, ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو امپیکٹ کرتی ہیں یہ چیزیں. اویئرنیس کے لیے جب ہم لوگ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے دل تک جاتی ہیں کہ ہاں اگر ہمارا بچہ غیر ضروری سرگرمی میں مبتلا ہو رہا ہے تو کہاں ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں وجہ جو ہے وہ پیرنٹس ہی بنتے ہیں. تو بچوں کی جو پہلے گیدرنگ ہوا کرتی تھی, سہیلیاں آپ ایک دوسرے کے گھر آیا جایا کرتی تھی, بچے آپس میں مل کے پارٹی کیا کرتے تھے, اور کچھ چیزیں بچے خود منگا لیا کرتے تھے, کچھ وہ بچے لے کے آتے تھے, ون ڈش پارٹی ٹائپ کی ہوتی ہے. تو وہ اگر آپ کیا سمجھتے سمرز میں اگر بچے اپنے گھر میں ایسی روٹین بھی اگر بنا لیں تو بھی اچھا ہے. اب اس پہ بھی ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے کہ وہاں پہ گھر میں پیرنٹس ہیں کہ نہیں ہیں, پیرنٹس کس طرح کے ہیں. آج کل کا ماحول آپ کو پتہ کیسا ہے, کو ایجوکیشن میں تو لڑکے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. آپ کے پیرنٹس
اس چیز کو Allow کرتے ہیں نہیں. الاؤ تو چلیں ٹھیک ہے, میں مائی سیلف آئی الاؤ مائی کڈس کے گھر پہ دوست آئیں, لیکن بٹ ہماری نگرانی میں. بالکل جب ہم پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جس وقت ہمارے بچیوں کے دوست آ رہے ہیں ہم اس وقت گھر پہ ہوں. بالکل ہم ان چیزوں کو الاؤ نہ کریں جو بین ہوں. اب جیسے پتہ ہے نشئی چیزیں بہت ساری ہیں, جی تو جو لوگوں یہ جو پارٹیز یہ جو آپ کہہ رہی ہیں, ایک زمانے پہلے ان چیزوں کی اویئرنیس نہیں تھی. اب تو آپ آن لائن چیزوں کو منگائیں تو آن لائن آپ کو گھر پہ آ کے وہ نشئی چیزیں گھر پہ ڈراپ کر کے جائیں گے. اللہ تو یہ بہت بڑا ایک پرابلم ہے. تو ان چیزوں کو تو میں نہیں سپورٹ کر سکتا, کیونکہ اس میں پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے. یا تو پیرنٹس بالکل ہی حاوی ہوں اور پھر پیرنٹس الاؤ کریں. اگر کوئی پیرنٹس الاؤ کرتا بھی ہے تو اس کو نگرانی کرنا ضروری ہے. اور میں کہتا ہوں کہ نگرانی کرنی چاہیے. آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بلا لینا چاہیے, دوستوں کو, کہ وہ باہر نہ جائیں. باہر جا کے آپ کو پتا ہے ابھی 2-3 دن پہلے میں قصہ سن رہا تھا, ایک بچے کو گولی مار دی اور باہر کھڑے ہوئے تھے اور گولی مار دی اس کو. تو بہتر یہ ہے کہ گھر کے اندر پہلے دوست آ جائیں, مگر پیرنٹس کی نگرانی میں کر کیا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں. اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کون سا پروگرامز دیکھ رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو تھوڑی سی مانیٹر کرنی ہے. بی اے فرینڈ ٹو یور کڈس. آپ جب تک دوستوں کی طرح اپنے بیہیویئر کو نہیں رکھیں گے نا گھر میں, تو بچہ آپ کو بہت ساری چیزیں نہیں بتائے گا, وہ جھوٹ بولے گا, پھر وہ پکڑا نہیں جائے گا. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جب تک آپ روز اس سے کمیونیکیٹ نہیں کریں گے, آپ کی باتیں ان سے نہیں ہوں گی, کبھی بھی آپ اس پہ نہیں پہنچ سکتے. بالکل. اور اپنے بچوں سے بات کیا کریں, ان کو ٹائم دیا کریں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, ان سے بات کیا کریں کہ وہ جھوٹ نہ بولیں, کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت اگر بچپن سے ڈیولپ ہو گئی تو اس کے بعد بہت مشکل ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ نے اتنی ڈیٹیل سے لوگوں کو اویئرنیس پہنچانے کی پوری کوشش کی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, اسی کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام بھی اچھا لگا ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. امید کرتی ہوں آپ لوگ خوش رہیں گے, مسکراتے رہیں گے, اور کوشش کیجیے گا کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اپنی ہوسٹ, اپنی دوست, اپنی پیاری سی سہیلی کہکشا فیصل کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد, فی امان اللہ. حافظ.